अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। वानिया बाहर जा चुकी थी। वानिया के बाहर जाते ही ज़ावर शाह ने सुकून से आंखें बंद की, लेकिन झटके से आंखें खोल दी। इसके दिमाग में फट वही लम्हान ठहरा जो उसके तन बदन में आग लगा रहा था। जिन जिन आंखों में थोड़ी देर के लिए सुकून था, वहाँ गुस्सा छलक रहा था। इसका मूड फिर से ख़राब हो चुका था। झटके से उठता गाड़ी की चाबी उठाकर रूम से ही निकल गया। थोड़ी देर बाद वानिया खाने की ट्रे लेकर आई तो खाली कमरा इसका मुंह चिढ़ा रहा था। ये कहाँ गए, हैरत से बोलती वहीं बेड पर बैठ गई और ख़ुद बड़े मज़े से खाना खा रही थी। ज़ावर वहाँ होता तो उसे अपनी घूरियों से ज़रूर नवाजता, लेकिन अभी वानिया को किसका डर था। इसीलिए तो सुकून से खाना खा रही थी। ज़ावर ने उसे अच्छी तरह मना भी किया था बाहर नहीं जाना, लेकिन इसका दिल घबराया तो महमिल उसे अपने साथ ले गई। लेकिन बाहर ज़मीनों पर जाते ही महमिल को ज़रूरी कॉल आ गई और वो उसे सुनने में लग गई। जबकि वानिया चलती हुई इससे काफ़ी दूर निकल आई थी, जिस पर उसे अफसोस भी था। दूर जाती ही उसे महसूस होने लगा कि वो किसी की नज़रों के हिसार में है। यहाँ वहाँ देखते हुए उसे दूर एक गाड़ी नज़र आई जो अब इसके नज़दीक आ चुकी थी। वानिया हैरानगी से देखती हुई गाड़ी से दूर हुई, जो बिल्कुल उसके पास आकर रुकी थी। गाड़ी से निकलने वाला आदमी इस कदर खौफनाक था कि वानिया झुरझुर लेकर रह गई। तो तुम हो ज़ावर की बीवी? वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से ढूंढ ली? वो शख्स अपनी बेहुदा गुफ्तगू से वानिया के होश उड़ा चुका था। इसने यहाँ वहाँ मदद के लिए महमिल को तलाशा, लेकिन वो होती तो ज़रूर मदद भी करती। क्या हुआ खूबसूरत चिड़िया, डर क्यों रही हो? देखो मैं हूँ ना, डरो मत, तुम्हारा डर एकदम भगा दूंगा। वो आदमी अपनी गलाजत भरी आंखों से उसे मुस्कुराता देखता इसके चेहरे को हाथ लगाने ही लगा था कि ज़ावर ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी और फुर्ती से वानिया को अपने पीछे छुपा भी दिया था। भूल कर भी मेरी चीज़ों पर नज़र मत रखना, वरना ये तुम्हारी आंखें निकाल कर हथेली पर रख दूंगा, समझे? ज़ावर ने इसका गिरेबान पकड़ इसको झटके से गाड़ी से लगाया और एक करारा सा मुक्का इसके चेहरे की नज़र किया, जिस पर वो आदमी चीख पड़ा था। रंग फक तो उसे सामने देखकर ही हो गया था। रही से ही कसर अब ज़ावर के मुक्के ने पूरी कर दी। ज़ावर ने गुस्से से वानिया को देखा और इसका हाथ मजबूत गिरफ्त में कैद करता अपने साथ ले गया। तब से ज़ावर को वानिया पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वानिया के आंसू से ठीक से गुस्सा भी करने नहीं दे रहे थे और वो बेबस सा होकर रह जाता था। अपनी ये कमज़ोरी वो किसी पर भी अया नहीं करना चाहता था, खुद अपने ऊपर भी ये ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। काफ़ी दिन से ये मानने से ही इनकारी था, लेकिन अब उसे फ़िक्र लग चुकी थी और वो अपनी अज़ीज़ चीज़ों और इंसानों के लिए जुनूनी और वहशी था। सभी इसके जुनून से डरते थे। अब ज़ावर का अगला कदम क्या था कोई भी नहीं जानता था। वो कैसे आया मेरे इलाके में? ज़ावर शाह अपने आप में नहीं था, वो वहशी बना यहाँ वहाँ घूम रहा था। ज़ावर बस आराम सुकून से इसका हल निकालते हैं, ना क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। मीराब ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे कूल करने की कोशिश करने लगा, जो फ़िलहाल तो मुमकिन न था। नहीं मीरो, मुझे इस कबीर शाह का बुरा हाल करना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गंदी नज़र रखने की? अब तो मैं उसे किसी कीमत भी नहीं छोड़ने वाला। अब वो भुगतेगा और ज़रूर उसे अपनी की सज़ा पाएगा। मैं अब उसे और ढील नहीं दे सकता। वो बहुत ही गिरा हुआ आदमी, इसकी जहनीत बहुत ही गंदी और बेहुदा है। वो सोफे पर बैठा गुस्से में लाल अंगारा हो चुका था, लेकिन ज़ावर तो अभी बहुत गुस्से में है। अभी ये हल नहीं निकलता कि एकदम से हम कोई एक्शन लें। जो हमने प्लानिंग की है इस पर ही चलना पड़ेगा। मेरा आपने उसे समझाते हुए कहा, और मैं सब्र नहीं कर सकता मीरू, अब और नहीं, मेरी बर्दाश्त यहीं तक थी। अब बात मेरी बीवी तक आ चुकी है। इसका इरादा बहुत गंदा है। मैं इसकी आंखों में चैलेंज देखा है कि अब इसको बचा सकते हो तो बचा लो। हिम्मत कर यार, कुछ नहीं होता, हम सब इसकी हिफाजत करेंगे ना। अब वो पहली बात कि तुम खुद इसकी हिफाजत के लिए काफ़ी हो। इसके कंधे पर हाथ रखा उसे हिम्मत दिलाकर बोला, जिस पर ज़ावर के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। वानिया का अब कैसे इलाज करवाने वाला था ये वो अच्छे से जानता था। मीराब ने इसको मुस्कुराते हुए देखा तो सुकून का सांस लिया कि अब वो अपने जहन से सोचेगा कहाँ जा रहे हो। अब इसको अचानक से उठकर बाहर जाते देखकर बोला, जा रहा हूँ किसी का दिमाग दुरुस्त करने। ज़ावर ने मुड़े बगैर जवाब दिया। यार ज़ावर, तुम इसको बख्श क्यों नहीं देते? इसकी जान भी अजाब में डाली हुई है। मीराब ने खफा होकर उसे कहा, इसी में तो मज़ा है, यहाँ सुकून मिलता है। मुझे अपने दिल की तरफ इशारा करके कहता मुस्कुरा के वहाँ से चला गया, जबकि पीछे मिराब इसके अजीब व गरीब मंतक पे हैरान था। अमजद चीख कर उसे आवाज़ देता अपने बेड पर गिर सा गया। जी साहिब जी। अमजद इसकी आवाज़ पर भी हाजिर हुआ। मुझे वो लड़की चाहिए, हर हाल में, जाओ उसे ले आओ, मेरे बिस्तर की जीनत बनाओ। आज ही वो मुझे चाहिए। कबीर शाह नशे में गलाजत बोलने से बाज ना आया। कौन सी लड़की साहब? अमजद हैरान हुआ कि अब किस लड़की के चक्कर में पड़ गया। ज़ावर शाह की बीवी चाहिए मुझे, वो धाड़ कर बोलता नशे में अपने होशो आवाज़ खो बैठा। जबकि इसका ख़ास मुलाजिम उसे नफ़रत से देखता वहाँ से जाने लगा। बुढ़ा मरता भी नहीं है, उम्र देखो कमीने की, कब्र में टांगें लटक रही हैं और हविस पूरी करनी है। अमजद मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर वहाँ से निकल गया और बाहर बैठी काल गर्ल को अंदर भेज दिया। अब कबीर शाह को कैसे इस्तेमाल करना था वो अच्छे से जानता था। अपने रूम में आकर इसने बड़े ही ध्यान से इसकी कॉल मिलाई और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अगले इंसान तक पहुँचाई।
جس کو سن کر وہ انسان سختی سے ہونٹ بھینچ گیا۔ امجد کو ضرور ہدایت کرتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ امجد اب وہاں کی ضروری فائل ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ یہی اچھا وقت اسے ملتا تھا کہ یہ اپنا کام اچھے سے کر لے اور اگلے انسان تک سب معلومات فراہم کرے۔ کبیر شاہ بہت کرپٹ انسان تھا۔ اس کے کام ہی کالے دھندے والے تھے، جس سے حرام کا پیسہ کماتا اور کھاتا۔ وہ بھول بیٹھا تھا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو عذاب سخت سے سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان شیطان کے بہکاوے میں اتنا غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اچھے برے کی پہچان بھی نہیں رہتی۔ اب یہ فون کیوں کر رہی ہو؟ عمل کی کال دیکھ کر اس کا منہ بن چکا تھا۔ اس حادثے کے بعد عمل اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ اب وہ لاکھ اچھی بن جاتی، اسے کبھی بھی ویسی اپنائیت نہیں دے سکتی تھی۔ کرتی رہو، میں اٹینڈ نہیں کروں گی۔ اپنے موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر گھورتی وہ بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی۔ رات کا کھانا وہ سب کے ساتھ کھا چکی تھی۔ جب محمل اسے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ کہاں چلی گئی تھی، جس پر وہ سب روداد سنا گئی، جس پر محمل منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ زاور کے غصے سے وہ واقف تھی، اسے تسلیاں دیتی رہی، لیکن آنے والے وقت کا سوچ کر وہ پریشان تھی۔ لیکن وانیہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنے بھائی کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے لگی۔ تبھی وانیہ اس کے ذکر پہ بیزار سی اٹھ گئی اور اپنے روم میں آ گئی، جہاں عمل کی کالز مسلسل آ رہی تھیں۔ ان کالز کو اگنور کرتی سونے لگی تھی۔ کچھ دیر ہی ہوئی تھی اسے نیند میں جاتے۔ اسے احساس ہونے لگا کہ کوئی اس کے گرد حصار باندھ رہا ہو۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن یہ کیا، پورے روم میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کون یہاں؟ خوف سے اس کی آواز بھی نہ نکلی۔ جواب تو اسے نہ ملا، بلکہ اس کے گرد حصار سخت ہو گیا۔ ابھی وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اس کے منہ کو سختی سے بند کر دیا گیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں سے اب آنسو رواں تھے۔ ہش! آواز نہیں نکالنی۔ مائی کوئن، جانا پہچانا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس کا کانپتا وجود تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہوا، لیکن ڈر پھر بھی ویسے کا ویسے ہی تھا۔ ذرا پسند کریں گی مائی کوئن؟ کہاں سحر کو نکلی تھی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ وہ روڈنس تو بے حد تھی۔ وانیہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کہیں بھی نہیں، حق لا کر بولتی وہ مقابل کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ مجھے سوٹ سے سخت نفرت ہے وانیہ زاور شاہ۔ اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کر کے گھرایا، جس پر وانیہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ ایسے آنکھیں بند کرنے سے سچائی بدل نہیں جائے گی۔ اتنے اندھیرے میں بھی اس کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر چکی ہے، جس پر وہ بہت حیران بھی تھی، لیکن اس کے آگے کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ تم کون ہو؟ کیوں آتے ہو؟ آخرکار کچھ تو بولنے کی ہمت کی تھی اس نے، لیکن سامنے والا شخص اس کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وانیہ کا منہ بن گیا، اس کے حصار سے نکلنے لگی، لیکن مقابل کی گرفت سخت سے سخت ہو گئی، جس پر وہ ہونٹ بھینچ گئی۔ میں زرزی ہوں، لگتا تمہاری یادداشت خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اتنا بول کر اس نے وانیہ کو اپنے قریب کرنا چاہا، جس پر وہ چیخی، دور رہو مجھ سے۔ ایک دم سے اس کا حصار توڑتی اس سے دور ہوئی، جس پر زرزی کو بے انتہا غصہ آیا۔ جھپٹ کر اس کو دوبارہ اپنی گرفت میں کیا، جو مسلسل اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب اگر تم یہاں سے ہلی تو میں وہ کر جاؤں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی، تبھی وہ ڈر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی۔ گڈ، یہ ہوئی نا اچھی لڑکی والی بات۔ اس کو اپنے قریب کرتا اسی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وانیہ تو اس کے عمل پہ لرز گئی۔ پلیز یہ سب نہ کرو، میں شادی شدہ ہوں، کسی کی امانت ہوں۔ روتے ہوئے بولتی وہ زرزی کو غصہ دلا گئی۔ تم کسی کی نہیں ہو سمجھی، صرف میری ہو۔ زرزی کی ہو، آئی سمجھ؟ آئندہ میں تمہارے منہ سے صرف اپنا نام سنوں، کسی اور کا نہیں۔ تم میری ہو، صرف میری، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تمہیں زاور شاہ نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا۔ وانیہ بے ساختہ ہی اسے زاور کی دھمکی دے بیٹھی، جس پر پھر سے مقابل کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ مجھے اس کی دھمکی مت دو، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہ اس کو ہی مروا دیتا ہوں، میرا راستہ ہی صاف ہو جائے گا۔ زیر لب مسکرا کر بولتا وہ وانیہ کی جان نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، سمجھے؟ میں زاور شاہ کیوں اسی کی رہوں گی، تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ چیخ کر بولتی اسے حیران کر گئی، جس پر وہ دلکش انداز میں مسکرائی۔ کیوں مائی کوئن، اتنی محبت کرتی ہو اس سے جو اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتی؟ زرزی نے اس کا گال چوم کر اپنی بات پوری کی تو وانیہ کا بس چلا کہ اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ ہاں کرتی ہوں محبت، میرا شوہر، اسی سے کروں گی پیار، تم مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ اپنے گال کو سختی سے صاف کرتی اسے چیلنج دے بیٹھی، لیکن مقابل کچھ بھی نہ بولا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جس سے وانیہ نیند میں جانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی۔ زرزی نے سکون سے سوتے دیکھا اور جھک کر اس کے ہونٹ چوم لیے، اور پھر اس کو اپنی باہوں میں قید کر کے سونے لگا۔ جب وہ صبح اٹھی تو خود اپنے وجود کو کسی مضبوط حصار میں پایا۔ بس چونک کر اٹھی اور جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ یہ یہاں کب آئے؟ وہ حیران ہوتی سے دور ہونے لگی، لیکن زاور نے اسے واپس اپنے قریب کر لیا، جس پر وہ منہ بناتے پھر سے دور ہوئے۔ اب کی بار زاور نے آنکھ کھول کے اسے گھورا اور سخت لہجے میں بولا، صبح صبح کیوں میرا موڈ خراب کرنا چاہتی ہو؟ نہیں تو میں تو اٹھنا چاہ رہی تھی۔
گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، تم کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ اتنا بول کر وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وانیہ کی تو جان پر بن گئی تھی، یہی عمل رات کو بھی اس کے ساتھ کیا گیا تھا، تب وہ کیسے شیرنی بن گئی تھی؟ اور اب کتنے آرام سے اس کو دیکھ رہی تھی اپنے دل کی دنیا میں، وہ عجب ہلچل محسوس کر رہی تھی۔ اسے زاور کا حق جتانا اب اچھا لگنے لگا تھا۔ اجے بھی اس کے احساسات ہو رہے تھے جن کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی دل اس سنگ دل شخص کی طرف ہو جاتا تو کبھی اس سے اس قدر بیزار کہ اس کی شکل دیکھنا پہ دل نہ کرتا تھا۔ اب بھی وہ اپنے دل کو اس کی طرف ہمکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، تبھی زاور نے اپنے اوپر اس کی نظروں کی تپش سے آنکھیں کھول دیں۔ وانیہ جو نہ جانے کب سے اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہی تھی، ایک دم اس کی آنکھ کھولنے پر سٹ پٹا گئی اور جلدی سے اپنی نظر اس پر سے ہٹا گئی۔ اس کا نظریں چرانا زاور کو اتنا اچھا لگا کہ ایک ٹک اس کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ پھر مسکراتے لہجے میں سے کہا، دیکھ سکتی ہو مجھے تم، کیونکہ مجھ پر حق رکھتی ہو جیسے تم پر رکھتا ہوں، تمہارے وجود پر حق رکھتا ہوں، تمہاری چلتی ہوئی سانسوں پر حق رکھتا ہوں، ویسے ہی تم بھی مجھ پر حق رکھتی ہو۔ جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا کر اپنی جنونیت دکھانے لگا، سنو جانے میں محبت سانس لیتی ہے جب تمہارے نرم ہونٹوں پر جنم لیتا ہوا بوسہ میرے ماتھے پہ کھلتا ہے۔ زاور کے منہ سے یہ الفاظ ادا جیسے ہی ہوئے، وانیہ نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا، جس پر زاور شاہ کا زندگی سے بھرپور قہقہ بلند ہوا تھا اور وہ اس کو ہنستا دیکھ کر ٹرانس کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس شخص کی ہنسی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اس کی چند لمحوں میں ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اس کے گال پر ٹھہر گیا، جو اب اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے سر، وانیہ نے کہا تو زاور اس کے سر کہنے پر چونکا، یعنی میڈم ابھی تک اسے سر ہی مانتی آ رہی تھی، جبکہ رشتہ تو کب کا چینج ہو چکا تھا۔ میں اب تمہارا سر نہیں ہوں وانیہ، وارننگ والے انداز میں اس سے بولا، جس پر وانیہ کی آنکھیں حیرت سے اور کھل گئیں۔ کیوں آپ نے آفس چھوڑ دیا؟ وانیہ کے لہجے میں حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ اف گوڑ مغز لڑکی، میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی؟ سر نہیں، آئندہ مجھے سر مت کہنا۔ اوکے، میرا نام لے سکتی ہو۔ زاور شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تفصیل سے کہا تو وہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھ کو جو اب اس کی مضبوط گرفت میں تھے۔ احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو، تم ایسا کرو، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو، ہر وقت تمہاری تصور میں رہوں گا میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو۔ بھاری گمبھیر آواز میں وہ اشارہ ادا کرتا وانیہ کا دل دھڑکا گیا، جس پر اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ زاور نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں گال باری باری چوم ڈالے۔ وانیہ تو فریز ہی ہو چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر کیا ہوا وائف؟ اتنا شاکڈ کیوں ہو رہی ہو؟ حق رکھتا ہوں، تم میرے نزدیک کوئی بری بات بھی نہیں۔ زاور اور کھل کے لیٹتا اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لٹا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بکھلا کر کہتی دور ہونے لگی، لیکن زاور نے اس کی کوشش ناکام بنا دی اور سختی سے اس کے گرد اپنی گرفت کر کے اس کے چہرے کو غصے سے گھونے لگا۔ میری ایک بات یاد رکھنا وانیہ، زاور شاہ، جو دوبارہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، صرف ابھی بول رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، بات کی کوئی گارنٹی نہیں دوں گا کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی یا نہیں۔ ابھی اگر پیار سے سمجھا رہا ہوں نا، تو اپنے اس دماغ کو عمل میں لاؤ اور میری بات کو غور سے سنو اور سمجھو۔ اس کی کنپٹی پر انگلی رکھ کر بولتا اسے اپنی وحشت کا ثبوت دے رہا تھا، جس پر وہ بیچاری حیران اور پریشان اس کو دیکھ رہی تھی۔ وانیہ، زاور شاہ جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں چنتا، ناراض ہو جائے، لڑے جھگڑے لے، لیکن آخر میں اگر وہ ہمیشہ آپ کے پاس آ کر اپنا آپ سرنڈر کر دے تو سمجھ جائیں کہ اس کا اصل اثاثہ آپ ہیں، جبکہ باقی سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہے۔ اور محبت میں ایسی یکسانیت ہی محبت کی جان ہوتی ہے۔ اگر آپ سے سچی محبت کرتا ہے، آپ کو اپنا قیمتی اثاثہ سمجھتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، تو اس کی دل سے قدر کرو، ورنہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ بے قدری کی جائے تو محبت یا نعمت ہمیشہ چھین لی جاتی ہے اور اس کے بعد صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یہ نہ ہو کہ تم صرف پچھتاتی رہ جاؤ۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس سے دور ہو کر لیٹ گیا تھا اور آنکھوں پر بازو بھی رکھ لیے۔ وانیہ اس کی باتوں کو غور سے سمجھتی اب اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے زاور کو منا لے۔ اپنے ہاتھوں کو مسلنا بند کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاور کی یوں کہنے پر وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے دور رکھ چکی تھی۔ اب اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس سے ناراض ہو کر بھی اس پر بھرپور نظر رکھے ہوئے تھا۔ وانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دل میں فیصلے بھی کر لیا جب ہی کھسکتی ہوئی زاور کے قریب ہوئی۔ وہ دھڑلے کے ساتھ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ زاور نے جلتے بدن کو جیسے راحت مل گئی، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہ کیا۔ وانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے بازو ہٹانے لگی، جس کو ہٹانے میں وہ آدھی ہو گئی۔ زاور نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی، جس پر زاور کے ہونٹوں پر بڑی ہی دلکش مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ میرے کہنے پہ یہ عمل ہو رہا ہے؟ زاور کی یوں
پر وہ ایک پل کو ٹھٹکی لیکن پھر زور و شور سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ میں خود آئی ہوں پاس، معصومیت سے کہتی اس کے دل میں اتر گئی۔ اچھا جی، یعنی وانیہ زاور خود آئی ہیں میرے پاس، اور میری باتوں کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا نا؟ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے ہوئے اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جس پر وانی نے خفا ہو کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میری مسز دماغ سے فارغ ہی رہتی ہے۔ زاور نے اسے اپنے سینے بھینچا تو وانیہ اس کی بات سنتی، اس کے بازو پر مکہ مارتی رہی، لیکن اس شخص کو کوئی فرق بھی نہ پڑا۔ الٹا وانیہ بیچاری کا ہاتھ دکھنے لگا۔ کیا کھاتے ہیں آپ؟ تنگ آ کر اس سے پوچھ ہی بیٹھی۔ میں خاص چیز کھاتا ہوں، جیسے کہ اپنی بات کہتے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر چھپ گیا۔ وانیہ کی تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد زاور نے اسے رہائی دی تو وانیہ اس سے جلدی سے الگ ہوئی اور اپنا سانس نارمل کرنے لگی، جبکہ زاور اسے دیکھ کر آنکھ مارتا اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وانیہ نے اسے گھور کے دیکھا اور سینے پہ مکہ برساتی جلدی سے بیڈ سے اترتی واش روم میں بھاگ گئی۔ پیچھے زاور کا بلند قہقہ اسے سنائی دیا تھا، لیکن اس نے پھر رکنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر وہ رکتی تو زاور شاہ نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد وہ محمل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ زاور اپنے روم میں تھا، تبھی محمل کو بازار جانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اسے فنکشن پہ پہننے والے سوٹ کی میچنگ کچھ چیزیں لینی تھی، اور اب کافی دیر سے وانیہ کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے تو مزہ آئے گا۔ ان دونوں میں کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں اب کھل کر آپس کی باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ یار وانیہ پلیز چلو نا، جلدی واپس آ جائیں گے۔ محمل نے اس کی منت کی۔ تمہارے بھائی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے، باہر نہیں جانا۔ اب تم بتاؤ میں کس کی مانوں؟ وانیہ نے تنگ آ کر اصل بات بتا دی۔ اب کیا ہوگا؟ محمل نے روحان سی ہو کر کہا تو وانیہ کو اس کا اداس ہونا پسند نہیں آیا، تبھی کچھ سوچ کر اس سے بولی، اچھا میں تمہارے بھائی سے پوچھ لیتی ہوں، کیا پتہ اجازت دے ہی دیں جانے کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے بھائی مان جائیں، پھر ہم خوب مزے کریں گے۔ محمل خوش ہو کر بولی۔ وانیہ بھی مسکرا دی۔ اب اسے ایک معرکہ سر کرنا تھا جو بہت ہی مشکل تھا، اس کے لیے کہ زاور نے جس انداز میں وارننگ اسے دی تھی وہ بھول ہی نہیں تھی، اور نہ ہی زاور اسے بھولنے دے سکتا تھا۔ روم کا دروازہ آہستہ سے کھولتی وہ اندر آئی، نظر سامنے بیڈ پر بیٹھے زاور شاہ پر گئی، جو گود میں لیپ ٹاپ رکھے نہ جانے کون سا کام کر رہا تھا، جو ابھی تک گھر ہی موجود تھا۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی کہ وہ کچھ فاصلے پر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ زاور نے اب اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جس پر وہ اپنے لب کو چلتی اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی زاور کی آواز نے اسے ایک دم الرٹ کر دیا۔ ہونٹ کو آزاد کرو اپنے دانتوں سے، سخت لہجے میں بولتا اسے حیران بھی کر گیا، جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ تو کیسے علم ہوا؟ اسے کافی دیر وہ یہی سوچنے میں لگی رہی، تب اس کی نظر زاور شاہ پر پڑی، جو اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو جو یوں چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی؟ زاور نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اب وانیہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ زاور کو یوں دیکھتے پا کر کچھ بھی تو نہیں ایک دم سے اٹھتی باہر بھاگنے لگی، تبھی زاور کی سخت آواز نے اسے روک لیا۔ واپس آؤ! لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ واپس آ رہی ہو یا میں خود آؤں لینے؟ سختی سے کہتا اب وہ اسے گھورنے لگا۔ وانیہ سہمتی ہوئی واپس بیڈ کی جانب مڑی۔ وہاں نہیں، اب یہاں آؤ میرے پاس۔ زاور نے اس کے رہے سہے آسان خطا کیے۔ کچھ کہہ رہا ہوں وانیہ، زاور شاہ ایک بار ہی کیوں نہیں سنتی تم؟ اب کی بار اس کا لہجہ آگ برساتا ہوا محسوس ہوا۔ اب وہ اس پل کو کوس رہی تھی جب اس نے زاور سے اجازت لینے کی ٹھانی تھی، تبھی وہ سست قدموں سے چلتی اس کے پاس گئی اور یوں ہی کھڑی ہو گئی۔ زاور شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے پاس کھینچا، وہ بھی ایک دم سے اس پر گر گئی۔ زاور نے پہلے ہی اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ دیا تھا، اب وانیہ اس کی گود میں گری ہوئی سانس روک گئی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں بھی میچ گئی تھی، جس پر زاور نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر وانیہ اسے یوں دیکھ لیتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی، لیکن اس بیچاری کا بھی قصور نہیں تھا، جب بھی اسے دیکھتی غصے میں ہی دیکھا تھا۔ اب ایک دم سے اسے زاور شاہ کے یہ روپ ہضم کرنا ہی مشکل تھا۔ سانس لو! اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتا اسے حکم دینے لگا، جس پر وانیہ نے اپنا رکا ہوا سانس خارج کیا۔ اب اپنی آنکھیں کھول لو! نیا حکم اس کا منتظر تھا۔ وانیہ ڈرتی سہمتی ہوئی آنکھیں کھول گئی، لیکن اس کی طرف پھر بھی نہ دیکھا، اس کی قمیض کے بٹنوں کو ہی دیکھے گئی۔ یہاں میری طرف دیکھو! پھر سے آرڈر ہوا، وہ بھی سخت لہجے میں۔ وانیہ نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کالی گھنگھور شفاف آنکھیں، جس میں اسے اپنا ہی عکس دکھائی دے رہا تھا۔ زاور کی آنکھیں اسے اپنے سحر میں کر رہی تھیں۔ کیا کہنے آئی تھی؟ زاور کے پوچھنے پر وہ ہڑبڑا کر اس سے نظریں ہٹا گئی۔ بری بات، یوں نہیں کرتے، میری طرف ہی دیکھو اور دیکھتی رہو۔ زاور نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور مسکرا کر بولا۔ کالی آنکھیں پھر سے چمکی تھیں، جو وانیہ کو اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ اب کہو کیا کہنا تھا؟ زاور نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے کہا۔ وانیہ سوچتے ہوئے لب بھی کچلنے لگی۔
جس پر زاور کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ منع کیا نا ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنی ورنہ مشکل تمہارے لیے ہی ہوگی۔ اس کا ہونٹ چھڑاتا اسے ساتھ میں وارن بھی کر گیا، جس پر وانیہ شرم سے سرخ ہوئی۔ میں محمل کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے بازار جانا ہے، آخر اس نے ہمت کرتے ہوئے بات بول ہی دی، لیکن اس کی بات پر زاور کے تیور بگڑ گئے تھے۔ نہیں، ایک لفظ میں ہی اس نے بات ختم کر دی۔ وانیہ نے بولنا چاہا تو اس کو زبردست گھوری سے نوازا، جس پر وہ بکھلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاور نے دوبارہ سے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ اب وہ ایسا بن چکا تھا لا تعلق سا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو اور نہ اسے کسی سے کوئی واسطہ ہو۔ وانیہ کب سے اسے یوں حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ آخر یہ شخص ہے کیا چیز؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جو جواب زاور کی طرف سے آیا، تمہاری سمجھ سے باہر ہوں میں، اب تم جا سکتی ہو، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ روکھے پھیکے لہجے میں اپنی بیزاریت بھی ظاہر کر چکا تھا، جس پر وانیہ نے خفا سی نظر اس پر ڈالی اور روم سے باہر نکل گئی۔ اپنی بے عزتی کروا کر اب وہ واپس محمل کے پاس بیٹھ گئی، جو اس کے سوجے منہ کو دیکھ کر ہی کچھ نہ کچھ تو سمجھ گئی تھی۔ کیا ہوا وانیہ؟ بھائی نے کیا کہا؟ محمل اس کے چہرے کی طرف دیکھتی بولی۔ نظر نہیں آ رہا اترا میرا منہ بھی تھا وہ نہیں مانے گا، کہا بھی تھا وہ نہیں مانے گا۔ کر دی نا میری بے عزتی اس کھڑوس نے۔ اب وہ رونے والی شکل بنا گئی تھی، جس پر محمل اس کو ساتھ ہمدردی بھی ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو کون بتائے گا، جلدی واپس آ جائیں گے۔ محمل کے ذہن میں فٹ شیطانی خیال ہے، جس پر وانیہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ یعنی تم مجھے موت کے منہ میں دھکیل دو اپنے جلاد بھائی کا پتہ نہیں کیا تمہیں؟ اسے ذرا بھی پتہ چلا تو جان سے مار دے گا مجھے، اور میں فی الحال ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ صاف دو ٹوک الفاظ میں وہ اسے منع کر چکی تھی۔ یار وانیہ پلیز نہ، میری خاطر چلو، سچی بھائی کو علم نہیں ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہو، کون سا وہ سارا وقت گھر ہوتے ہیں۔ محمل ایک بار پھر اس کی منت کرنے پر اتر آئی۔ وانیہ اسے بے بس ہو چکی تھی، اسے انکار کرنا تو آتا ہی نہیں تھا، لیکن زاور کا خوف وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ اچھا چلو، لیکن اگر تمہارے بھائی نے کچھ کہا تو جواب تم دو گی کہ تم مجھے لے کر گئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں۔ وانیہ نے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو اس کے سارے قصے سے بری زما کیا، جس پر محمل سر ہلاتی اس کی بات مان چکی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وانیہ ساتھ جانے کے لیے مان گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں زاور شاہ کو گھر سے باہر جانے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی، لیکن لگتا تھا زاور کو بھنک پڑ گئی، جو اپنے روم میں نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے زاور شاہ اپنی فل تیاری کے ساتھ روم سے نکلا اور سیدھا لاؤنج سے گزرتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ ایک نظر ان دونوں پر بھی ڈال کے، جو اس کے آنے پر ایسی بن گئی تھی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو اور اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ زاور سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر میں ہی اس کی گاڑی کی آواز ان دونوں کو سنائی دی، جس کا مطلب تھا وہ جا چکا تھا اور اب دونوں آرام سے جا سکتی۔ محمل نے مسکرا کر وانیہ کو دیکھا، جو باہر کی جانب دیکھ رہی۔ چلو اٹھو وانیہ، اگر بھائی آ گئے تو ہم نہیں جا سکیں گے۔ محمل نے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا تو وانیہ نے اسے روک لیا۔ محمل ایک بار سوچ لو، تمہارا بھائی بہت کھڑوس ہے، اسے کسی کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ وانیہ ڈر کی وجہ سے محمل کو بھی روک رہی تھی، جو اسے یوں گھبراتے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یار وانیہ کچھ نہیں ہوتا، صرف 10 منٹ کی بات ہے، ہم واپس آ جائیں گے، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بھائی کو پتہ چل بھی گیا تو میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی، تم بس چلو۔ اب محمل اس کا ڈرنا کسی خاطر میں نہ لائی اور اسے لے کر مارکیٹ آ گئی۔ وانیہ تو بار بار اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ زاور اسے دیکھ ہی نہ لے۔ نقاب بھی اچھے سے کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ زاور کا ڈر اس پر اس قدر حاوی تھا کہ اسے ہر جگہ وہی نظر آنے لگا۔ یہ بار بار محمل کو بھی متوجہ کرتی کہ دیکھو تمہارا بھائی ہے یہاں، لیکن محمل ہر بار اسے جھڑک دیتی اور کہتی کہ تمہارا وہم ہے۔ لیکن وانیہ کی تو جان پہ بنی ہوئی تھی، ہر لمحہ اسے یوں ہی لگتا تھا کہ زاور کہیں نہ کہیں سے سامنے آ جائے گا اور پھر اس کی شامت پکی ہوگی۔ کچھ دیر تو محمل نے اسے اپنے ساتھ رکھا، لیکن پھر شاپنگ میں ایسا مصروف ہوئی کہ اسے وانیہ کا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ بھی ساتھ آئی ہے اور وہ کہاں گئی۔ جبکہ وانیہ پورے حال میں ڈر خوف کے ساتھ محمل کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر لڑکی کہاں چلی گئی اور مصیبت میرے سر ڈال دے گی۔ وانیہ بڑبڑاتی ہوئی محمل کو کوسنے لگی، اگر مجھے زاور نے یہاں دیکھ لیا تو سچ میں میری جان نکال دیں گے، کیا کروں؟ اب کہاں ڈھونڈوں محمل کو؟ روحان سی ہوتی وہ چہرے پر نقاب صحیح کرتی ہر شاپ پر نظر مار رہی تھی کہ کہیں سے اسے محمل نظر آ جائے، لیکن اس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وانیہ وہ محمل کو تلاش کرتے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے اسے اپنے نام کی پکار پڑی، جس پر وہ حیران ہوتی مڑی اور نام پکارنے والے پر نظر پڑتے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہی شخص جب اس کی روبرو تھی۔ کیسی ہو؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ عمل بات کرتے زبردستی سے گلے لگ گئی، جس پر وانیہ نے اپنے آپ کو بیزاریت سے اس کی گرفت سے آزاد کیا اور اسے اپنے آپ سے دور رہنے کا اشارہ کیا، جس پر عمل شرمندہ سی ہنس دی۔ مجھ سے دور رہو، آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا، وانیہ نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا۔ یار وانیہ پلیز میری بات سن لو۔ عمل بضد تھی کہ وہ اس سے بات کرے۔ کہا نا مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، جو تم میرے ساتھ کر چکی ہو میرے لیے کافی ہے۔ جب اصلیت تمہارے سامنے آ ہی گئی ہے تو یوں میرے سامنے ناٹک مت کرو، سمجھی؟ وانیہ غصے سے بھری آج اگلے پچھلے سب حساب برابر کرنے پر تل گئی تھی۔ آئی ایم سوری وانیہ، میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے یوں تمہیں پھنسانا نہیں چاہیے تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں اس شخص سے تمہاری بے گناہی ثابت کروں گی۔
عمل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بات کہی، جس پر وانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس کرو عمل، کس کو بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ وانیہ نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت اسے زاور کا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کا دل عمل کا منہ توڑنے کا کر رہا تھا۔ دیکھو وانیہ، میری بات سنو۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر وانیہ کے پیچھے کھڑے شخص پر پڑی تو اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا، جس پر وانیہ نے عمل کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی اور پھر اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ جہاں وہ دیکھ رہی تھی وہ تب وانیہ صاحبہ کا رنگ سفید ہوا۔ اس کے پیچھے کھڑی شخصیت اب وانیہ کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی اور غصے سے عمل کی طرف دیکھا اور اسے وارن کرنے لگا۔ عمل صاحبہ، آپ اپنی خیریت چاہتی ہیں تو آئندہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ تمہارا وہ حشر بگاڑوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ آئی سمجھ؟ اس کو سختی سے وارن کرتا وانیہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں قید کرتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ غصے سے اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر بلوں کا جال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اصل معنوں میں وانیہ کی سیٹی اب گم ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے، جبکہ پیچھے کھڑی عمل پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ کیا سمجھ کر وانیہ کو اپنی باتوں میں لانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی گیم بہت بری طرح سے ناکام ہونے والی تھی۔ حسد بھری نظروں سے ان دونوں کو ایک ساتھ جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں حسد و جلن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ہر حال میں زاور کو پانا تھا۔ اب تو اسے وانیہ سے شدید دشمنی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وانیہ کو ہٹا کر خود اس کی جگہ زاور کے ساتھ ہو جاتی۔ ایسا کرنا مشکل تو تھا اس کے لیے، لیکن ناممکن نہیں۔ زاور شاہ، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی، کچھ سوچ کر تنزیہ مسکراتے ہوئی روحیل کے پاس جانے لگی، جو کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ ابھی جا کر اس کے پیسے بھی اڑانے تھے۔ میری بات تو سنیں۔ کمزور سا احتجاج کرتی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ زاور کی سخت کھوری نے اس کی بولتی بند کی۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، ورنہ میں یہاں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ آگ بگولا ہوتا اسے سرد لہجے میں دھمکاتا اس بیچاری کی جان ہی نکال دی تھی۔ تبھی وہ مرتی کیا نہ کرتی۔ بے بسی سے اسی گاڑی میں بیٹھ ہی گئی۔ زاور نے زور سے دروازہ بند کیا، جس پر وانیہ سہمتی ہوئی پوری کی پوری ہل گئی۔ خوفزدہ نظروں سے زاور کو دیکھنے لگی، جو اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ بہت تیز ڈرائیو کرتا ہوا اسے حویلی لے آیا۔ وانیہ کو تو لگا تھا کہ اب اس کی موت واقع ہے، لیکن شکر تھا کہ وہ اسے حویلی ہی لے آیا تھا۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ اس جلاد کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسے روم کی طرف بڑھنے لگا۔ وانیہ اس کے تیور دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی اور اپنا آپ اسے چھڑانے لگی، لیکن زاور کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑا جائے۔ لاؤنج میں بیٹھی بی جان اور فریحہ بیگم ان کو ایسے دیکھ کر پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے زاور بیٹا؟ بی جان نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بی جان، کچھ لوگوں کا دماغ درست کرنے لگا ہوں، اور پلیز میرے معاملات میں کوئی نہ بولے۔ ان کو بھی اپنی کہتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ وانیہ کے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ فریحہ بیگم اب اطمینان سے بیٹھ گئی تھیں۔ بی جان نے ان کو حیرت سے دیکھا، جو فکر سے آزاد تھیں۔ تمہیں پریشانی نہیں کہ زاور اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ نہیں، مجھے اب کوئی فکر نہیں۔ اب اس کا شوہر ہی جانے میری بلا سے، اب میں آزاد ہوں، فریحہ بیگم نے آرام سے جواب دیا، جس پر بی جان نے اسے گھورا اور پھر خود بھی ہنس پڑی۔ اللہ خیر ہی کرے، چھوٹی سی جان ہے۔ وانیہ کی بی جان اب بھی اس کے لیے متفکر تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا بی جان، دونوں میں بیوی ہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ فریحہ بیگم مطمئن سی تھی۔ اللہ خیر ہی کرے، آمین۔ بی جان کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ زاور اسے گھسیٹتے ہوئے روم میں لے آیا تھا اور اب اسے بیڈ کی جانب دھکیل کر دروازے کو لاک لگاتا اس کی جانب بڑھا، جو اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے بیڈ کا سہارا لیتی بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، تم باہر گئی تو گئی کیسے؟ زاور نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ وہ نڈھال سے اس کے سینے لگ گئی۔ زاور نے اسے کمر سے اب بھی تھام لیا تھا اور اس کی گرفت تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ اب میرے کہے کی کوئی اہمیت ہے تمہاری نظر میں؟ اس کو جھٹکتے ہوئے دھاڑا، جس پر وانیہ نے سختی سے آنکھیں میچ لیں اور تھر تھر کانپنے لگی۔ زاور نے اس کا کانپتا وجود دیکھا تو اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ لیا۔ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زاور نے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے اور پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں کر لیا۔ وانیہ اس اچانک حملے کی تیار نہیں تھی۔ اس کی شدت بھری گرفت میں وہ کسمسائی، لیکن وہ کہاں اسے چھوڑنے والا تھا۔ اس کی شدت سے اس کا وحشی پن ظاہر ہو چکا تھا، جو وانیہ کو ہر حال میں برداشت کرنا تھا۔ اپنی پیاس بجھا کر اس نے اس پر احسان کرتے ہوئے دوری اختیار کی، جس پر وانیہ اپنی سانس نارمل کرتی اس کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی خفا ہوئی۔ زاور نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس سے نظریں چرا کر روم میں چکر کاٹنے لگا، لیکن کسی پل بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ وانیہ نے اس کی بے چین طبیعت کو حیرانگی سے دیکھا اور خود گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ چند لمحوں میں ہی وہ حال سے بے حال ہو گئی تھی۔ تبھی زاور اس کی طرف بڑھا۔ وانیہ نے کچھ بولنا چاہا، لیکن زاور کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک لفظ بھی تم نہیں بولو گی؟ اب بہت ڈھیل دے دی تھی تمہیں، اور نہیں دے سکتا، کہتے ساتھ ہی اس کا چہرہ تھامتا دوبارہ اس پر جھک گیا۔ اب وانیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ زاور شاہ کسی بھی حال میں اسے بخشنے والا نہیں۔ تم میرا جنون ہو، میری دھڑکن ہو، میں نہیں چاہتا کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور کرے، تم صرف میری ہو، زاور شاہ کی۔
ملکیت ہو کسی طور بھی میں تم سے دور نہیں ہو سکتا، یہ بات تم بھی اچھے سے سمجھ لو۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، آئی سمجھ؟ اس کا چہرہ ابھی بھی اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور اپنی گمبھیر آواز میں اس کے دل میں تباہی مچا گیا۔ وانیہ حیران ہوتی آنکھوں سے اس کی دیوانگی دیکھنے لگی، جو اسے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی جو اس پر انکشاف ہوا تھا اس نے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ کیا تھا۔ ایک دم سے زاور اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اب اسے اس بات کا جواب بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی دیوانگی اس پر سب کچھ عیاں کر گئی تھی۔ تم ایسے حیران ہو کر مت دیکھا کرو مجھے، میرا دل میرے بس میں نہیں رہتا، دل کرتا ہے تمہیں کہیں چھپا دوں، کوئی بھی تمہیں میرے سوا نہ دیکھے۔ اس کی دیوانگی اور وحشت اس کے الفاظ سے میں بھی جھلک رہی تھی جسے وہ وانیہ کو سہما رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بمشکل ٹوٹے لفظوں میں آخر وہ پوچھ بیٹھی۔ اس کے اس سوال پر زاور زیر لب مسکرایا اور اس کو کمر سے تھامتا اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر جھک کر سرگوشی میں بولنے لگا، محبت نہیں، عشق کرتا ہوں تم سے۔ میرے سوا کوئی تمہارے قریب بھی بھٹکا تو میں اس کی جان لینے پر بھی نہیں رکوں گا۔ وانیہ کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ اس کے ذہن میں اب زیڈ کے خیال آنے لگے کہ کیسے وہ زاور کی غیر موجودگی میں اس کے پاس آتا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا وانی؟ پیار بھرے لہجے میں اس سے پوچھتا اسے بیڈ پر لے گیا۔ وانیہ کا سر اب چکرانے لگا تھا یہ سوچ کر کہ زاور کو پتہ لگ گیا زیڈ کا تو کیا ہوگا۔ پھر خوف سے جھرجھری لیتی زاور شاہ کو اپنی طرف متوجہ کر گئی، جو اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر جب بولا تو وانیہ کو حیران کر گیا، امل تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ اب کہ اس کا لہجہ بھی سرد ہو چکا تھا، پہلے والی دیوانگی بھی غائب تھی، آنکھوں میں سرخی چھا گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وانیہ اس سے نظریں چراتی دور کھسکی، جبکہ زاور کی اس کی حرکت آگ ہی لگا گئی تھی۔ جھٹکے سے اسے اپنے پاس گرا تھا، اس پر حاوی اور غصے بھری آنکھوں سے اسے گھورنے لگا، جو اب اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو تم؟ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ نہیں تو اس کی آنکھوں کی طرف ایک نظر دیکھتے وہ چہرہ ہی موڑ گئی، جس پر زاور کو ایک دم سے غصہ آیا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا؟ مجھے یوں اگنور کرنے کی کوشش مت کرنا، جب میں تم سے بات کروں تو میری طرف دیکھا کرو، سمجھی؟ اس کا جبڑا سختی سے پکڑتا اس کے چہرے کے قریب پھنکارا۔ وانیہ کی اس سختی سے پکڑنے پر رونے والی ہو گئی۔ زاور نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھی تو اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچے اور پھر اچانک ہی اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ میں تمہارے بارے میں بہت جنونی ہوں وانی، میں تھک گیا ہوں، اب سکون دو مجھے۔ میرا سکون تمہارے قریب ہے، میں تھکے تھکے لہجے میں کہتا۔ اسے بہت ہی کیوٹ لگا تھا، اور وانیہ جو کچھ دیر پہلے اس کے ستم پر رو رہی تھی اب اس کی بات پر مسکرا پڑی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے گال پر اپنا نرم ملائم ہاتھ رکھ گئی، جس پر زاور کے خون کی گردش تیز ترین ہو چکی تھی۔ اب اس کے صبر سے باہر تھا سب کچھ۔ وہ وانیہ کی گردن میں منہ چھپا گیا، جس پر وانیہ کا دل زور و شور سے دھڑک اٹھا، لیکن اس نے اپنا آپ اپنے محرم کے حوالے کر دیا تھا، جس کا وہ مالک تھا اور حق رکھتا تھا۔ زاور نے اس کی سپردگی محسوس کی تو اس پر پوری طرح چھا گیا، جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے تڑپ رہا تھا اور صبر کیے ہوئے تھا۔ اب اسے اپنے صبر کا پھل ملا تھا، جس کے لیے یہ رات بھی اس کے لیے ناکافی تھی۔ وانیہ تو بہت شدت پسندی پر ہی گھبرا گئی تھی، لیکن زاور نے اسے پھولوں کی طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا، جس پر وانیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے چاہنے والا شوہر ملا ہے، جس پر وہ بہت خوش تھی، اپنے دل کی آواز پر عمل کر چکی تھی، جو کتنے دنوں سے زاور کی طرف بھٹک رہا تھا۔ اس کے دل کو بھی زاور کی موجودگی اور قربت چاہیے تھی، جس کے ملنے پر اس کے وجود میں آسودگی چھا گئی تھی، اور ان دونوں کے ملن کی رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی، اس امید کے ساتھ کہ آنے والی صبح ان کے لیے خوشیوں کے پیغام لائے گی۔ لیکن کون قسمت کے کھیل وقت سے پہلے جان سکتا ہے؟ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسٹوری اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔